हनुमान जी हमने कई जगह पर कंपेयर किया हनुमान चालीसा में और अजान में जो झगड़ा चल रहा था बहुत सी जगह पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहो लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विजाज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। मैं काफिर नहीं बन गया, एक्सप्लेन के लिए हम पढ़ते हैं, इसको समझाते हैं कि इस मंत्र में इस भजन में क्या बात कही गई। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा है कि यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे। हम तो समझाने की बस कोशिश करते, एक कंपेयर करते। हम अगर किसी मजहब पर अमल करते, हम अगर अजान देते हैं तो अजान का मतलब अल्लाह की भक्ति, अजान का मतलब अल्लाह ईश्वर की इबादत के लिए अजान देते हैं, इबादत के लिए बुलाते हैं। और हनुमान चालीसा का मतलब कोई हर ना आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो हनुमान जी को याद करते हैं। चूँकि हनुमान जी को याद करके, हनुमान जी को लेकर के सीता को संकट से निकाला गया था, रावण का मुकाबला किया गया था। बस ये जनाब नवीन साहब, ये जनाब मैडम शर्मा कि उन्होंने अय्याशी की, नौज बिल्लाह इस तरह के अल्फाज, और उन्होंने सेक्स, अरे सेक्स नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर सेक्स के भूखे होते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जवानी की उम्र में 25 साल की उम्र से लेकर 53 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी औरत के साथ निकाह नहीं फरमाते। 25 साल उम्र है, एक 40 साल की बूढ़ी औरत है, कोई मुकाबला 19-20 भी नहीं बल्कि 10 और 20 है। 25 साल का जवान हट्टा कट्टा और एक तरफ 40 साल की बूढ़ी औरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। देख लीजिए तारीख उठाकर, अगर हम झूठ बोलते हैं इस देश के, हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों, अगर आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो बड़ों हजारों लाखों किताबें मौजूद है कि अम्मा आयशा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह 24 साल की उम्र से ले 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में डिफरेंस से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने कभी एतराज तक नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूंगा। फौरन जैसे निकाह का पैगाम दिया गया, खदीजतुल कुबरा से अल्लाह के नबी तैयार हो गए और फिर वही खूबसूरत ज़िंदगी गुजरती रही। जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है तब जाकर अम्मा आयशा से निकाह कराया जाता है और 9 साल की उम्र में रुखसती होती। तो ये बात जहन में रहे कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। उलमाए मुफस्सिरीन, उलमाए मुहद्दिसीन, उलमा हजरात फुक़हाए किराम का यही वो है कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बालिग थी। वरना रहमतुल लिल आलमीन कभी भी एक बच्ची को, 9 साल की एक मासूम सी गुड़िया को अपने घर पे बीवी बनाकर नहीं लाते। आबो हवा वहां पर ऐसा था कि 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चा जवान दिखता है। आज भी वहां जाइए, अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, मैं कहना चाहूंगा मैडम शर्मा से, जो पूरे देश को सर पे उठाया हुआ, दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमारे देश का नाम कटवाया कि अमेरिका कई मर्तबा चांद पर चला गया, जापान कई मर्तबा मार्स पर चला गया, चाइना ने एक से एक प्रोडक्ट तैयार किए। आज अगर हमको बाइक खरीदना हो, आज हमको कोई मोबाइल खरीदना हो, आज हमको कोई घड़ी खरीदनी हो तो हम सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट को देखते हैं। चाइना कहां से कहां पहुंच गया। उनका बच्चा 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में 10वें क्लास को पास कर जाता है। 5 साल 6 साल की उम्र का बच्चा, जिनको ढंग से दूध पीना, हमारे खाना खाना हमारे मुल्क में नहीं आता, लेकिन चाइना के बच्चे कहां से कहां चले गए। और आज हम पढ़े हैं कि मोहम्मद ने किस उम्र की बेटी से निकाह किया था। मोहम्मद ने अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में विवाह किया था। अरे इन सब के ऊपर सोचो, ये धार्मिक बातें छोड़ो, इनके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाओ और इस देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करो। हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरत पड़ी थी तो सामने खड़े होकर हमने कुफ्फार और मुशरिकीन को, जालिमों को इस देश से भगाया था। और आज भी हम वही चाहते हैं कि हमारे बीच में धार्मिक कोई विवाद ना हो। बहुत से जगहों में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ चले जाइए इलाके में, जो कि हाट सीमांचल के इलाके में जो हमारी मरकजी मस्जिद है, मरकज की जो मस्जिद है, एक ही दीवार, एक तरफ मरकज मस्जिद, एक तरफ मंदिर है।
ہم ان کا سمان کرتے، وہ ہمارا سمان کرتے۔ البتہ کچھ لوگ جو بولتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ نہیں جناب دھرم کی رکشا کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل بالکل غلط۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا دھارمک کون ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آپ رویا کرتے تھے، اور اسی محمد کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک اس محمد کے دامن کو نہیں تھامو گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنت مدھا کو تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کون بچائے گا آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے؟ ابھی تو پارٹی کے پروکتا بنے بیٹھے، جو من میں ہوتا ہے بک دیتے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ وہاں کون سی پارٹی آپ کو بچائے گی؟ وہاں نہیں کوئی بچانے والا، وہاں تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کون آج اس دنیا کا اور اس دھرتی کا پرائم منسٹر؟ میں ہوں تمام پارٹیوں کا مالک، تمام پارٹیوں کا اعلیٰ کمان میں ہوں۔ کون کہے گا؟ ایشور اور پرماتما کہے گا۔ جو من میں آتا ہے بک دیتے، نبی کے بارے میں یا کسی اوتار کے بارے میں یا کسی ہمارے ہندو بھائیوں کے کسی ان کے دھارمک پروش اور رشی منی کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو غلط ہے، اور کوئی مسلمان نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اسلام میں منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو ان کو گالی مت دو۔ گالیاں دی ہے آپ نے، نہیں بچ سکتے آپ ایشور کی مار سے، پرماتما کی مار سے۔ اس دھرتی پر تو آپ کو سمان مل رہا، پروٹیکشن آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے جو غلطی کی ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلطی کی ہے کہ جو آپ کے لیے بھی جو رویا کرتا تھا کھڑا ہو کر، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ان کو، طائف چلے گئے، پتھروں کی بارش میں نہا گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد آپ اشارہ تو کرو، ان طائف کے بیچ میں ان پتھر بازوں کو پیس دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحم و کرم بنا کر کے، رحمت للعالمین بنا کر اس دھرتی کے اندر بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ اس بستی میں بہت بڑی تعداد میں، اس بستی میں نہیں پورے ملک میں ہیں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے بہکاوے پر مت آئیے۔ ایشور کے قریب ہونا ہے تو ایشور کے نام کا مالا جپیے، ایک پرماتما کے اوپر عقیدہ رکھ کر اس ایک پرماتما کے سامنے سر جھکائیے، تبھی آپ ایشور کے قریب ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا منوسمرتی ज्ञानम न शीलम यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। इस धरती के ऊपर माँ बाप का धार्मिक होना, मनुष्य रूपे मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदः। आपके धार्मिक होने से आपका बच्चा धार्मिक होगा। प्रशस्ता धार्मिके विदिति यस्य सामास्मगमः। आप धार्मिक होंगे, आपका बच्चा धार्मिक होगा। आपका बच्चा धार्मिक होगा तो कोई भी धर्म एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हाँ, हमारा धर्म अच्छा है तो हम अपने धर्म की अच्छाई को बयान करेंगे, आपको अच्छा लगे आप कबूल कीजिए। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं तुमको कलिमा पढ़ना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ही तुम, बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म को कबूल करना चाहे तो भारत के संविधान के हिसाब से वह कर सकता है, हम उसको इस देश में मना नहीं कर सकते। वो जिस धर्म को कबूल करना चाहे कर सकता है, लेकिन लोग यहाँ पर खामखा बदनाम करते हैं कि नहीं जनाब ये लोग डराते हैं, मारते हैं और लालच देते हैं 70 हूरों का, और तब जाकर बहला फुसला कर पैसे दिखा दिखा कर ये लोग कलीमा पढ़वाते हैं। बिल्कुल गलत बात। अगर कहीं कोई करता है
تو غلط کرتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دو عالم دین کے اوپر آپ نے الزام لگا کر جیل میں تو ڈالا ہے، جیسے مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب، وہ امن کو سامنے رکھتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھتے تھے۔ مولانا کلیم صاحب کے اوپر الزام لگا کر کہ دھرم پریورتن کراتے تھے، زبردستی انہوں نے کسی بھی انسان کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ آپ دیکھ لیجئے مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب بڑے شریف انسان تھے، آپ نے جیل کے اندر بند کر دیا ہے۔ دنیا کے جیل میں طاقت آپ کے پاس تھی تو آپ نے بند کر دیا، لیکن جب وہ پرماتما پوچھے گا، جب اس پرماتما کے سامنے حاضر ہوگے، وہاں پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج سپریم کورٹ کا جج کون ہے؟ آج ہائی کورٹ کا جج کون ہے؟ بتاؤ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت اوپر والا کہے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں اور ہمارے مسلم بھائیوں، دنیا کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے، دنیا میں کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے سے پہلے آپ اپنی موت کو سوچئے کہ آپ کو مرنا ہے، اپنے پرماتما کے پاس جانا ہوگا۔ اسی لیے کسی کو برا بھلا مت کہیے، کسی کے اذان کے اوپر ٹپنی مت کیجیے، یا کسی کی ہنومان چالیسا اگر کوئی پڑھتا ہے تو کسی مسلمان کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہنومان چالیسا پڑھنے پر کسی مسلمان بھائی کو دقت ہو، کوئی دشواری ہو۔ کیوں؟ وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ بھجن کرنا کچھ ہوتا ہے، ہمارا پاپ ہرنے ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے ہندو بھائی، جب آپ بھجن کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اسی وقت لاؤڈ اسپیکر لے کر درود پڑھنے لگے، اللہم صلی علی، یا اور الگ طریقے سے درود پڑھنے لگے، اذان پڑھنے لگے، تو غلط ہے کہ نہیں؟ بالکل غلط۔ 1450 سال پہلے سے اذان پڑھا جا رہا ہے، 1450 سال سے کنٹینیو ریگولر پڑھا جا رہا ہے، کوئی وہ نہیں۔ لیکن آج کچھ شرپسند لوگ ایسے آ گئے اس دیش کے اندر کہ نہیں جناب، یہ لوگ الزام پہ الزام لگا کر خواہ اذان کے سامنے کبھی ہنومان چالیسا، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے۔ وہ ذات نبی کی، جانور بھی اپنی شکایت کرتا تھا کہ بے زبان جانور نبی سے شکایت، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی لینگویج میں مسلمان، کرسچن، جین، بودھ، سب کے سب انسانیت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کے نظر میں برابر تھے، انسانیت کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ A Muslim and complete Muslim and does not harm towards a fellow Muslim and his cruelties۔ یہ بھی کہا کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی مشرک رہتا، کافر رہتا، جیسے ہمارے آس پاس میں ٹوٹل ہم لوگ یہاں پر مسلم بھائی بھی رہتے، ہندو بھائی بھی رہتے، تو ان کے لیے کیا بیان کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے پاس میں ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تو تم اگر اس کو تکلیف دیتے ہو، تم بھلے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تم جنت نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پڑوسی کو کیوں ستاتے ہو۔ اب مسلم will not enter the paradise، مسلمان جنت نہیں جائے گا۔ کیوں؟ whose neighbor is not safe، کہ اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر محفوظ نہیں ہے، وہ مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھائی بھی، کرسچن بھی ہے، جین بھی ہے، بودھ بھی، کون ہے؟ سب کے سب تو اس دنیا کے اندر میں حضرت آدم کے اولاد۔ اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے، دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خوبصورت میسجز پیش کر سکے ان کے سامنے میں۔ بچپن سے لے کر 6 سال کی عمر میں آپ تھے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا چلے جاتے، 12 سال کی عمر میں چچا چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام 6 سال میں ماں، 8 سال میں دادا، پھر چاچا کی نگرانی میں آتے، اور چاچا کی نگرانی میں ہی ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، ایک یتیم لاوارث کی طرح زندگی گزارتے۔
لیکن آپ نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا تھا، بلکہ انصاف دلاتے تھے۔ عاص بن وائل نے ایک زبید نامی شخص کے اوپر ظلم کیا، اس کے پروفٹ کو کھا گئے، بیٹھ گئے لے کر۔ تو آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 15 سال 20 سال تھی۔ آپ نے کہا کہ کعبہ کے مکہ المکرمہ کے لوگوں، کعبۃ اللہ کے صحن پر حاضر ہو، عاص بن وائل نے ظلم کیا ہے۔ کھڑے ہو گئے نبی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک سنگٹھن بنا کر زبید کو انصاف دلایا۔ عاص بن وائل کے مکان پر کھڑے ہو کر کہا کہ عاص بن وائل تم نے ظلم کیا، ان کو انصاف دو۔ آج انصاف دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، آج بلکہ لوٹا جاتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پرشاسن بھی آپ کی زبان، بہت پیسے والے کی زبان بولتی۔ رشوت کی تھیلیاں دے کر آپ زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہو، غریبوں کے اوپر اتیاچار کر لیتے ہو۔ پیسہ ہے تو کیس جیت گئے جناب، جج کو مینج کر لیا جاتا ہے، پولیس والوں کو مینج کر لیا جاتا ہے۔ لیکن نبی وہ تھے کہ سامنے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے زبید جو باہر سے پردیسی آیا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کو انصاف دلایا، اور آپ نے یہ کہا کہ میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب آپ کو نبوت دی گئی تو نبوت کے بعد آپ نے اس سنگٹھن کا نام تھا حلف الفضول۔ آپ نے کہا کہ یہ سنگٹھن مجھے اتنا پیارا ہے، اگر مجھے نبوت نہ دی جاتی تو میں اس سنگٹھن سے الگ نہیں ہوتا، مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ یہ سنگٹھن مضبوط۔ مطلب ایسی سنگٹھن، ایسی جماعت جس میں آپ علیہ السلام نے جس پلیٹ فارم سے دوسروں کو انصاف دلایا، آج ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی پوری کوشش کی جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ابتر اور غلط ٹپنی کرتے، کمنٹس کرتے ہیں، وہ لوگ یا تو نبی پاک علیہ السلام کو مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں لیکن دشمنی اور عداوت کے بنیاد پر اپنے آپ کو پاپولر ہونے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی پیاری زندگی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، مناسب وقت ملتا ہے تو ہمارا بھی ذہن چلتا ہے کہ ہم کوشش کریں لوگوں کے سامنے ان واقعات، ان میسیجز کو رکھنے کے لیے۔ تو بات یہ تھی کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی؟ واٹ از نیڈ ٹو گیٹ میریڈ ود 11 وومن؟ کیا ضرورت تھی 11 عورت سے شادی کرنے کی؟ آپ نے 11 عورت سے اس لیے شادی کی تھی، آپ نے عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے اس لیے شادی کی تھی ایک کنواری باقی سب کے سب بیوہ، تاکہ ان بیوہ عورت کو سہارا مل جائے، اور سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کی، اس لیے 11 شادی کی۔ 11 شادی کی ایک حکمت یہ، 2-3 حکمت کی وجہ سے۔ ایک حکمت تو یہ تھی آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی کہ تاکہ چونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی، وہ شریعت عورتوں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ تو بہت سی عورتیں مسئلے پوچھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کی انٹرنل مسائل کو، جیسے حیض، نفاس، پرائیویٹ مسئلے، اللہ کے نبی سے ایک عورت نے سوال کیا، اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حیض سے کیسے پاک ہوں گے، حیض اور نفاس آپ علیہ السلام اب کیسے بتائیں گے؟ لیڈیز ہے، غیر محرم ہے، اور ایک مرد ہے، اللہ کے نبی کیسے بتائیں گے؟ آپ نے کہا کہ خوشبو والے کپڑے سے صفائی کرو۔ اب خوشبو والا کپڑا کون سا، کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے شادی کی 11، تاکہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو شریعت کو زیادہ طور پر عورتوں تک پہنچائیں گی۔ ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد یہ تاکہ مختلف قبیلوں سے آپ نے شادی کی، مختلف قبائل سے 11 شادی کی۔ اونچے خاندان میں بھی آپ نے شادی کی، غریب خاندان میں بھی آپ نے شادی کی۔ یہ میسج تھا دنیا والوں کو کہ آپ الگ الگ قبیلوں میں شادی کر سکتے ہیں، اگر چودھری ہے تو چودھری میں شادی کر سکتا ہے،
اور اگر پٹھان ہے تو پٹھان پٹھان میں، چودھری پٹھان میں، پٹھان چودھری میں، انصاری تیلی میں، تیلی چودھری میں، سید مسلمانوں میں جیسے سید ہے، سید کر سکتا ہے انصاری سے، شیخ سے کر سکتا ہے، صرف مسلمان ہونا چاہیے، برادری، کاسٹ یہ شادی کو مانے نہیں۔ اس چیز کو توڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی کہ تاکہ مختلف قبائل کے بیچ میں، مختلف کاسٹ کے بیچ میں، ایک دھرم کے مختلف کاسٹ کے بیچ میں شادی کی جا سکتی۔ ایک حکمت تو یہ، دوسرا حکمت یہ تھا، دوسری یہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ الگ الگ دوسرے بڑے بڑے خاندانوں میں یا علاقے میں جتنے بھی قبائل تھے سب سے شادی کریں گے تو سب کو ایک ساتھ جوڑ لیں گے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھوڑی سی ہمت اور تقویت ملے گی۔ اسی لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی۔ آپ نے غریب عورت سے بھی شادی کی، آپ نے مالدار عورت سے شادی کی، آپ نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی اور کم عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ اگر کسی کی عمر 12، اگر کسی لڑکے کی عمر 20 سال ہے، اس کے سامنے 40 سال کی عمر آ جائے، 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت آ جائے تو کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، چونکہ اما عائشہ اور اما خدیجہ الکبریٰ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ بہت زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا کوئی باہر دوسرے ملک میں جا کر دلی کے اندر شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ اوس اور خزرج اور دوسرے علاقوں کے اندر آپ نے شادی کی تھی، غریب گھرانے میں، اونچے گھرانے میں، تاکہ پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اگر لڑکا غریب ہے، اگر اس کی بیوی مالدار ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یا لڑکا مالدار ہے بیوی غریب ہے تو نکاح ہو سکتا۔ یہ تمام کے تمام اغراض و مقاصد تھے، دنیا والوں کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میری تقریر کو سننا اور غور کرنا، یہی مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کا نکاح کرنے کا مقصد اگر عیاشی کا ہوتا، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد زیادہ عورتوں کے ساتھ سمبند بنانے کا ہوتا تو آپ جوانی کی عمر ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں بتاتے۔ 53 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو پوری یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر جو پوری جوانی کی عمر تھی آپ نے بتائی تھی۔ دنیا والوں ہے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں دے سکتے۔ آج اگر کوئی نیتا ہے جوان ہے تو الگ الگ اسکارٹ سروس سے لڑکیاں بلا بلا کر کسی جاتے ہیں شراب خانے میں، کلکتہ پہنچتے، ممبئی پہنچتے ہیں، یا پھر تھائی لینڈ جاتے، بینکاک جاتے، پٹایا جاتے، وہاں پر بیٹھ کر نئی لڑکیاں چاہیے، 16 سال کی 20 سال کی عمر کی لڑکیاں چاہیے۔ کیوں؟ پیسہ ہے، پاور ہے، عیاشی بھری ہوتی ہے زندگی میں۔ قربان جاؤ کالی کملی والے پر۔ 24-25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال جوانی، پوری جوانی آپ علیہ السلام نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے گزار دیا۔ یہ صرف ایک پیغام تھا، عیاشی نہیں تھی۔ میڈم شرما جی، آپ نے کس کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ ریسرچ کر لو، کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ریسرچ کر لو۔ اگر اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی ہے تو وہ بالغ ہو چکی تھی۔ she was completed at that time, she was and completed، بالغ ہو چکی تھی وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کیا تھا، بس اناپ شناپ لوگوں کی ٹھیس کو، مسلمانوں کی کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف دینا مقصد ہوتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی دلائل اور تاریخی ایک مہاپرش ہونے کی دلیل دنیا کی تمام کتابوں میں محمد رسول اللہ کے پوتر ترین تذکرہ موجود۔ بیدات کی روشنی میں بھی دیکھی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کلین، کہیں پر بھی آپ کے اوپر ذرہ برابر کوئی ٹپنی نہیں کی گئی۔ ہم نے کم سے کم شاستروں کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اپنشد کو پڑھا ہے، ادلبو کا مئی کا کم ادلبو کا نکھات کم، آخری نبی ہونے کی مکمل دلیل کوئی ٹپنی نہیں۔ اپنشد پڑھ لیجئے، اسم اللام الے مترا ورونا پورا شلوک پڑھ لیجئے، کہیں پر کوئی ٹپنی نہیں۔
ऋग्वेद पढ़ लीजिए, नराशन से महाप्रिय मसीयज्ञ, कोई टिप्पणी नहीं, महानता को बयान किया गया। एकदम जना उपशरत, ए लोगों कान खोल कर सुन लो, इस धरती के ऊपर उनसे बड़ा कोई एकदम जना उपशरत नराशन पूरी दुनिया के अंदर तारीफ की जाएगी, कोई टिप्पणी नहीं। कौन सी किताब पढ़ें आप? गीता पढ़ें, गीता में टिप्पणी नहीं है मोहम्मद के ऊपर। क्या मनुस्मृति में टिप्पणी नहीं है? मनुस्मृति में तो यह कहा गया, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा चतुर्भिर्भ्रातृभिर्तैत करिष्यामि कलिक्षियम शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति। कोई अभद्र टिप्पणी नहीं है। कौन सी किताब में पढ़े जनाब आप मैडम शर्मा जी? मुझे दिखाओ ना जरा वो किताब। नहीं दिखा सकते आप। क्यों? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की ऐसी शख्सियत थी ही नहीं कि लोग उस पर टिप्पणी करें, बल्कि आपकी जीवनी को देखकर बड़े बड़े राइटर मजबूर हो जाते थे अपनी किताब में कि मोहम्मद की पूरी जीवनी लिखी जाए। दो बातें आपके सामने, सीरत के ऊपर तो कितनों बोल सकते, वक्त चाहिए, चूँकि दो सवा दो बज चुके हैं। बस कुछ देर और मैं अपनी बात रखूँगा, 10 मिनट और 2:30 बजे मैं अपनी बात पूरी कर दूँगा। एक ऐतिहासिक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, कई बयानों में कई जगहों के ऊपर बोलना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और हमारे हिंदू भाई अगर सुन रहे होंगे तो उनको भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। हम इस देश में रहते हैं, इस देश में हम पर डायरेक्ट फ़ैसला किया जाता है। किन के आधार पर? हम पर डायरेक्ट फ़ैसला हो जाता है हमारे बादशाहों को देखकर। हमेशा याद रखें मेरे हिंदू भाइयों, बादशाह का कोई धर्म उमूमन नहीं रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? 1-2 बादशाह ऐसे थे जो धर्म परस्त थे, लेकिन हमेशा से बादशाह का कोई धर्म नहीं होता। मुस्लिम बादशाह के खिलाफ मैदान में आए, हिंदू बादशाह के खिलाफ मैदान में आए। बादशाह का एक ही धर्म होता है, गद्दी। टोटल पार्टियों का एक ही मकसद होता है, क्या? गद्दी, सीएम बनना, पीएम बनना। और बहुत सी पार्टियां तो घोटाले भी करते हैं, ईवीएम भी एक्सचेंज हो जाता है, और जनाब बटन कहीं दबाइए तो कहीं और वोट जाता है। मकसद क्या होता है कि हम सीएम बन जाए, हम पीएम बन जाए, और कोई दूसरा मतलब मकसद नहीं होता। यही मकसद होता है हम जीत जाएं, बस। उनका धर्म क्या है? कुछ नहीं। देखेंगे ना, आपने देखा होगा, टोटल का टोटल नेता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या बन जाते? सेक्युलर बन जाते। मुस्लिम नेता है, मंदिर में भी चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर दूध चढ़ाते हैं। हिंदू नेता है तो वो भी मस्जिद में चले जाएंगे टोपी लगाकर। क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं, वो ये नहीं बताना चाहते कि हम आपके साथ, वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म कहीं पे भी जाए, बाहर में जाए, तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा धर्म कुर्सी। वो ये बताना चाहते, इसलिए तो जाते। हर नेता सेक्युलर इसलिए बनता। देखेंगे बड़े बड़े नेता को टोपी लगाए, और कभी कभी जनाब रुमाल भी डाल लेते। जिनको हमेशा से टोपी से तकलीफ है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे टोपी लगा लेंगे, बड़ी बड़ी टोपियां, रुमाल डाल लेंगे, इफ्तार पार्टी में बैठ जाएंगे। क्यों? उनके सामने गद्दी सबसे बड़ी चीज होती है। आज की तारीख में भी अगर सेक्युलर मुल्क है हमारा, आज की तारीख में जमहूरी निजाम है। मैडम शर्मा जी, आपने किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? रिसर्च कर लो, कार्बन डेटिंग के जरिए रिसर्च कर लो। अगर अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती हुई है तो वो बालिग हो चुकी थी। शी वाज कंप्लीटेड एट द टाइम, शी वाज एंड कंप्लीटेड, बालिग हो चुकी थी वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनसे निकाह किया था, बस अनाप शनाप लोगों की ठेस को, मुसलमानों की को ठेस पहुंचाना, तकलीफ देना मकसद होता है, कोई और मकसद नहीं होता है।
آپ علیہ السلام کی تاریخی دلائل اور تاریخی ایک مہاپرش ہونے کی دلیل دنیا کی تمام کتابوں میں محمد رسول اللہ کے پوتر ترین تذکرہ موجود۔ بیدات کی روشنی میں بھی دیکھی جائے تو آپ علیہ السلام بالکل کلین، کہیں پر بھی آپ کے اوپر ذرہ برابر کوئی ٹپنی نہیں کی گئی۔ ہم نے کم سے کم شاستروں کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اپنشد کو پڑھا ہے، ادلبو کا میککم ادلبو کا نکھاتکم، آخری نبی ہونے کی مکمل دلیل، کوئی ٹپنی نہیں۔ اپنشد پڑھ لیجئے، اسم اللام الے مترا ورونا پورا شلوک پڑھ لیجئے، کہیں پر کوئی ٹپنی نہیں۔ رگوید پڑھ لیجئے، نراشن سمہا پریہ مسیح کے، کوئی ٹپنی نہیں، مہانتا کو بیان کیا گیا۔ ادم جنا اپشرت، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اس دھرتی کے اوپر ان سے بڑا کوئی ادم جنا اپشرت نراشن پوری دنیا کے اندر تعریف کی جائے گی، کوئی ٹپنی نہیں۔ کون سی کتاب پڑھیں آپ؟ گیتا پڑھیں، گیتا میں ٹپنی نہیں ہے محمد کے اوپر۔ کیا منوسمرتی میں ٹپنی نہیں ہے؟ منوسمرتی میں تو یہ کہا گیا، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا چتربھراتریبھرتیت کرشامی کلکشیم شریرین شمم ناشم سرومنیدی گچھتی۔ کوئی ابدر ٹپنی نہیں ہے۔ کون سی کتاب میں پڑھے جناب آپ میڈم شرما جی؟ مجھے دکھاؤ نہ ذرا وہ کتاب۔ نہیں دکھا سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایسی شخصیت تھی ہی نہیں کہ لوگ اس پر ٹپنی کریں، بلکہ آپ کی جیونی کو دیکھ کر بڑے بڑے رائٹر مجبور ہو جاتے تھے اپنی کتاب میں کہ محمد کی پوری جیونی لکھی جائے۔ دو باتیں آپ کے سامنے، سیرت کے اوپر تو کتنوں بول سکتے، وقت چاہیے، چونکہ دو سوا دو بج چکے ہیں، بس کچھ دیر اور میں اپنی بات رکھوں گا، 10 منٹ اور 2:30 بجے میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ ایک اتہاسک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے، کئی بیانوں میں کئی جگہوں کے اوپر بولنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، اور ہمارے ہندو بھائی اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم اس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش میں ہم پر ڈائریکٹ فیصلہ کیا جاتا ہے، کن کے آدھار پر؟ ہم پر ڈائریکٹ فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے بادشاہوں کو دیکھ کر۔ ہمیشہ یاد رکھیں میرے ہندو بھائیوں، بادشاہ کا کوئی دھرم عموماً نہیں رہا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ 1-2 بادشاہ ایسے تھے جو دھرم پرست تھے، لیکن ہمیشہ سے بادشاہ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ مسلم بادشاہ کے خلاف میدان میں آئے، ہندو بادشاہ کے خلاف میدان میں آئے۔ بادشاہ کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، گدی۔ ٹوٹل پارٹیوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کیا؟ گدی، CM بننا، PM بننا۔ اور بہت سی پارٹیاں تو گھوٹالے بھی کرتے ہیں، EVM بھی ایکسچینج ہو جاتا ہے، اور جناب بٹن کہیں دبائیے تو کہیں اور ووٹ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم CM بن جائیں، ہم PM بن جائیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، یہی مقصد ہوتا ہے ہم جیت جائیں، بس۔ ان کا دھرم کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ دیکھیں گے نا آپ نے دیکھا ہوگا، ٹوٹل کا ٹوٹل نیتا ہے، الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو کیا بن جاتے؟ سیکولر بن جاتے۔ مسلم نیتا ہے، مندر میں بھی چلے جائیں گے، وہاں پر جا کر دودھ چڑھاتے۔ ہندو نیتا ہے تو وہ بھی مسجد میں چلے جائیں گے ٹوپی لگا کر۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا دھرم کہیں پہ بھی جائے، بھاڑ میں جائے، تمہارے دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا کوئی دھرم نہیں، میرا دھرم کرسی۔ وہ یہ بتانا چاہتے، اس لیے تو جاتے۔ ہر نیتا سیکولر اس لیے بنتا، دیکھیں گے بڑے بڑے نیتا کو ٹوپی لگائے، اور کبھی کبھی جناب رومال بھی ڈال لیتے۔ جن کو ہمیشہ سے ٹوپی سے تکلیف ہے وہ بھی الیکشن کے ٹائم پہ ٹوپی لگا لیں گے، بڑی بڑی ٹوپیاں، رومال ڈال لیں گے، افطار پارٹی میں بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے گدی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر سیکولر ملک ہے ہمارا،
آج کی تاریخ میں جمہوری نظام